बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, ने अलीमा खानम ने जवाब दिया है उन तमाम लोगों को जो एतराज़ कर रहे थे कि वो मौरिसी सियासत है और वो क्यों अपने भाई के लिए बाहर निकल रही हैं या वो ख़ुद क्यों तहरीक चलाने के लिए निकली हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो कोई इलेक्शन लड़ने के लिए तो निकली नहीं, ना उन्होंने कोई वज़ीर बनना है, मुशीर बनना है, सेनेटर बनना है, कुछ भी ऐसा उनका तो है नहीं। वो तो अपने भाई के लिए आई हैं और वो पहले भी ये करती रही हैं, आज भी वो यही कर रही हैं। कई दफ़ा उन्हें गिरफ़्तार भी किया गया, हिरासत में लिया गया, टॉर्चर भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद वो इस पर डटी रहीं। अब उन्होंने बड़ा साफ जवाब दिया है जितने लोग तनकीद करने वाले हैं उनको, हम बिल्कुल मौरूसी हैं, हम अपने भाई के लिए खड़े होंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता, हम इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे और इमरान खान को जेल से बाहर निकालेंगे। जिसको मुज़ाहमत नहीं करनी, जिसको ताने कसने हैं, जिसको चीखें मारनी हैं, वो जाकर बूट चमकाए, इमरान खान साहब के नाम पर ओहदों के मज़े आप लूटें और फिर मौरूसियत की चीखें भी आप मारें। बल्कि नाज़रीन, आप ऐसा करेंगे, मैं आपको ये पूरा पढ़ के सुनाऊं, इससे बेहतर है कि आप सुन लें कि अलीमा खानम ने क्या कहा इस हवाले से। बताती हूँ, मैं इसको जरा क्लियर कर दूँ। हम बिल्कुल मारूसी हैं, हम अपने भाई के लिए खड़े होंगे, हमें क्या कोई रोक नहीं सकता। हम अगर 2 साल से खड़े हैं तो मारूसी हैं तो खड़े हैं ना। अगर जब इमरान खान के बच्चे इमरान खान के लिए आवाज़ उठाएंगे, मारूसी हैं तो खड़े हैं ना। मारूसी क्या होता है? खानदान। इमरान खान अकेला नहीं है, हम साथ हैं और हम हमेशा साथ रहेंगे। हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे, हम उनको जेल से बाहर निकाल के इंशाल्लाह पूरी मेहनत करेंगे, रहेंगे। हम उनके ऊपर सियासत नहीं कर रहे, वो हमारे भाई हैं और हमें किसी से ये नहीं फर्क पड़ता कि वो क्या कहते हैं। हमें नहीं फर्क पड़ता क्या कहते हैं, मसला हमें तो नहीं है ना। लेकिन हम हिफाजत भी करेंगे इमरान खान की। हम अगर कोई गलत बात करेगा, अब हमने ये वार्निंग दे दी है कि हम बिल्कुल अब जाहिर कर देंगे सबके सामने। अगर हमारे भाई का पैगाम कोई गलत करेगा, हम उसको सही कर देंगे। ये हमारी, देखिए, अगर हमने अपने भाई को तहफ़्फ़ुज़ देना है, उनको गार्ड करना है, सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि अगर वो आइसोलेशन में है, उनका नाजायज़ कोई फ़ायदा ना उठाए। ये हमारी ड्यूटी है और हम इसको पूरा करेंगे इंशाल्लाह। हम लोगों को सबको कहा हुआ है, आप फिक्र ना करें, जो मर्जी कोई कह दे, हमें जो मर्जी अटैक करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जिसके लिए खड़े हैं, भाई के लिए। अच्छा जी, बड़ी वजाहत के साथ उन्होंने कह दिया और साफ उन्होंने जवाब दिया कि जिसने जो करना करे, और हम तो खुलकर जो इमरान खान का मौक़िफ़ है वही कौम के सामने रखेंगे और किसी को उनकी कैद तन्हाई का गलत फ़ायदा उठाकर गलत इन्फॉर्मेशन बाहर पहुंचाने की या सिचुएशन को मैनिपुलेट करने की इजाज़त हम नहीं देंगे। तो ये बड़ा क्लियरली एक मौक़िफ़ आ गया। काजी फ़ायद ईसा सबसे बड़ा मुजरिम है इस कौम का। यानी अगर आप टॉप के बड़े बड़े मुजरिम निकालें ना, तो एक तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, जनरल बाजवा, उसके बाद बारी आ जाती है जनरल आसिम मुनीर की, फिर बीच में नदीम अंजुम ने बहुत तबाही फेरी। अभी जो DGISI है वो गो के ज़्यादा मीडिया के अंदर डिस्कस नहीं होते, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो DGISI है। जो कुछ भी आज सेक्टर कमांडर्स कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जाती है हर तरफ। तो जो बड़े बड़े लोग हैं उनमें जहाँ मिलिट्री के लोग मौजूद थे जिन्होंने गलत किया, कुछ सियासतदान उनके सहूलतकार बने, वहीं पे जजेस में कुछ ऐसे घटिया किरदार थे जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। उसमें जो सबसे मकरूह किरदार था, सबसे घटिया किरदार था, वो काजी फ़ायद ईसा का था। आज जो चीफ जस्टिस है या अफरीदी, याद रखिएगा, इस आदमी ने भी बहुत नुकसान पहुंचाया। इसने कंप्रोमाइज़ किया और अदालत का हुलिया ही बिगाड़ दिया। इसने हर वो केस दबाया और हर उस चीज़ को दबा कर बैठ गया जिस चीज़ से इंसाफ मिल सकता था या पाकिस्तान में अदलिया बच सकती थी। आज अदलिया जितनी कंप्रोमाइज्ड और कमज़ोर है, उसकी सबसे बड़ी वजह, काजी फ़ायद ईसा से भी ज़्यादा बड़ी वजह, वो याया अफरीदी है। लेकिन बुनियाद इन सारी चीज़ों की काजी फ़ायद ईसा ने रखी थी। काजी फ़ायद ईसा ने एक फ़ैसला दिया था बड़े गुस्से में आके, मोनाल रेस्टोरेंट वाला, वहाँ मोनाल की दीवारों पे अभी भी लिखा हुआ है, काजी फ़ायद ईसा को गालियाँ लिखी हुई हैं लोगों ने। बेशुमार लोग वहाँ काम करते थे, वो रेस्टोरेंट चलता था, काम ठीक चल रहा था, पता नहीं काजी को क्या तकलीफ हुई, इसने वो बंद कर दिया पकड़ के। और अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा, जो आईनी अदालत है, आईनी अदालत का जो ऐसे केसेस, जो क्रिमिनल केसेस हैं या दीगर जो मामला है, उनसे क्या ताल्लुक है? आईनी अदालत में आईनी मामला जाने चाहिए थे कि जनाब आइन की ये तरमीम हो रही है, इसके बारे में बता दें, आइन के अंदर ये शिक तब्दील हो रही है, इसके बारे में बता दें, ये एक कानूनी और आइनी नुक्ता है, इसके अंदर ज़रा वजाहत फरमा दें। वो चीज़ें आइनी अदालत में जानी चाहिए थी, वो तो जाती नहीं। अब जो बाकायदा फौजदारी मुकदमात हैं वो भी आइनी अदालतों में चले जाते हैं और इमरान खान को फंसाने के लिए ये सब किया गया कि इमरान खान के मामलात और मुकदमात भी आइनी अदालतों में पहुंचाए जाएं, क्योंकि आइनी अदालतों में वो नौरतन बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मंशा के बगैर फैसला ही नहीं करते।
وہ اس سے باہر جاتے ہی نہیں ہے. تو اب جناب یہ منال ریسٹورنٹ جو ہے وہ آئینی عدالت میں معاملہ گیا. وہاں سے انہوں نے کہا جی یہ تو غلط فیصلہ تھا قاضی فائد عیسیٰ کا, بڑی زیادتی کی ہے قاضی فائد عیسیٰ نے, فیصلہ کالعدم. اب منال ریسٹورنٹ واپس کھل جائے گا, وہاں پہ کام بھی کر سکتے ہیں لوگ, جا کے کھانا بھی کھا سکتے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اتنا عرصہ یہ بند رہا, نسلہ ٹاور گرا دیا چیف جسٹس نے, ایک نے منال ریسٹورنٹ جو ہے وہ گرا دیا, ایک نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگا دی, ایک نے مخصوص نشستیں ریڑھیاں کی طرح بانٹ دی, ایک نے انتخابی نشان ایک پولیٹیکل پارٹی کا لے لیا. یعنی ایسی گھٹیا اور غلیظ حرکتیں کی ہیں ان ججوں نے کہ پاکستان کے سب سے بڑے مجرم یہ جج بن چکے ہیں. ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان ججز کے بغیر ایک دن بھی اقتدار میں نہیں رہ سکتی تھی. ان ججز نے ہمیشہ پاکستان کے جرنیلوں کو رستے بنا کر دیے کہ جناب یہ آسان رستہ ہے, ادھر سے آئیے, ہم آپ کو رستہ بنا کر دیتے ہیں, آپ اقتدار کے مزے لوٹیے اور ہمیں ہماری سیٹوں پر مزے لینے دیجیے. اب قاضی فائد عیسیٰ ایک اتنی بڑی شرمندگی بن چکا ہے کہ پاکستان کے طول و عرض میں ہر جگہ سے لوگ لعنت فرما رہے ہیں قاضی فائد عیسیٰ پہ, اور وہ لوگ بھی قاضی فائد عیسیٰ پہ لعنت بھیج رہے ہیں جو ماضی میں ان کے فیصلوں کے دیوانے ہوا کرتے تھے. اس میں نا عاصم منیر صاحب کے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں. طاہر اشرفی کے بارے میں ایک کلیم آیا کہ طاہر اشرفی کہتا ہے کہ جی پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جج نہیں ایک منفی سوچ کا انسان ہے. منال کیس کے فیصلے پہ قاضی فائد عیسیٰ پہ تبصرہ کیا. عاصم منیر صاحب آپ کے بارے میں بھی طاہر اشرفی ایک دن ایسے ہی کہے گا. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ چڑھتے سورج کو سلام کرنے والے مولوی ہیں, یہ سلام ٹھوکتے ہیں چڑھتے سورج کو. قاضی فائد عیسیٰ کی موجودگی میں یہ اس کے گن گایا کرتے تھے سارے لوگ, اور آج یہ اس کے خلاف گواہیاں دیتے ہیں. کل عاصم منیر صاحب آپ کو بندہ نہیں ملے گا پورے پاکستان میں جو کھڑا ہو کر یہ کہے کہ عاصم منیر ایک زبردست جرنیل تھا, اس کے قوم پہ احسانات ہیں. آج بھی آپ کو پرویز مشرف کی حمایت میں کوئی نہ کوئی بندہ مل جائے گا پاکستان میں, لیکن آپ کی حمایت میں آپ کو کوئی بندہ نہیں ملے گا. یہ نون لیگ بھی آپ کے خلاف, پیپلز پارٹی بھی آپ کے خلاف, یہ مولوی بھی سارے آپ کے خلاف, جتنے فتوے دینے والے لوگ ہیں وہ سارے آپ کے خلاف ہوں گے. پاکستان کا بچہ آپ کے خلاف ہو جائے گا. کرسی سے اترے تو صحیح جناب. یہ مقافات عمل ہے, یہ ایسے ہی چلتا ہے, یہ ہونا ہی ایسے ہے. یہ جو لوگ آج جوتے پالش کر رہے ہیں یا جوتا منہ میں دبا کر وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم سے بڑا وفادار کوئی نہیں ہے, آپ دیکھیے گا کہ فیوچر میں منہ لگانے والا کوئی نہیں ہوگا. جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا آنے والے دنوں میں. لہذا انسان کو جب تک وہ اپنی نوکری پہ رہے وہ کام کرنے چاہیے جن کاموں سے اس کی عزت رہے. اب قاضی فائد عیسیٰ کے بچے, آنے والی نسلیں, یا یہ جو ابھی ججز دو نمبریاں کر رہے ہیں, ان ججز کی اولادیں, ان کی نسلیں آنے والے وقت میں کبھی بھی اپنا تعارف اپنے بزرگوں کے نام کے ساتھ نہیں کروا پائیں گی. ان کا نام حذف کر دیں گے وہ اپنے تعارف میں سے. وجہ یہ ہے کہ یہ نری شرمندگی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے والے جج کی اولاد کدھر ہے؟ کوئی بندہ ملتا ہے آپ کو بڑے فخر سے بتاتا ہوا جی میں اس کی اولاد ہوں؟ کوئی نہیں ملتا آپ کو. وجہ کیا ہے؟ وجہ سادی ہے کہ وہ ایسا گند مار کے گئے کہ ان کی اپنی نسلیں ان کو اون نہیں کر رہی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج نے اپنے بیٹے کو بچایا. اس نے 2 عورتیں گاڑی کے نیچے دے کر کچل دی, مار دی سڑک کے اوپر. غیر قانونی گاڑی تھی, لائسنس بھی نہیں تھا, اس نے مار دیا. وہ بچہ گھر چلا گیا. یاد رکھیے گا یہ بچہ اور اس کی اولاد آنے والے وقت میں اپنے باپ کے کارناموں کی وجہ سے اپنے باپ کا تعارف نہیں کروا سکیں گے کہ میں فلانے جج کا بچہ ہوں. یہ آپ یاد رکھیے گا. جو بھی عزت دار آدمی ہوگا نا مستقبل میں, وہ اگر ان ججوں کے خاندان سے ہوگا تو ان ججوں کے ساتھ اپنا تعارف کروانے میں شرمندگی محسوس کرے گا. ناظرین, بلوچستان میں دیکھیں نا, ججز انصاف دیتے ہوتے تو یہ حالت تو نہ ہوتی پاکستان میں. بلوچستان میں آج کتنے دن ہو گئے ہیں وہ لوگ اپنی میتیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں پیاروں کی. اور یہ پیارے کوئی ایسے نہیں ہے کہ راہ چلتے راہ گیر ہیں جو مارے گئے, نہیں, سیکورٹی فورسز کے لوگ ہیں. یہ تنخواہ لیتے تھے سرکار سے اور یہ اپنی ذمہ داری, اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے تھے. ان کو مدد نہیں دی گئی, ان کو ہتھیار اور گولیاں نہیں دی گئیں, انہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا. یہ لڑتے رہے اور شہید ہوتے رہے, لڑتے رہے اور شہید ہوتے رہے. اب وہاں لوگ لاشیں لے کر بیٹھے ہیں, 30 اہلکاروں کی لاشیں, شدید گرمی ہے, لیکن سیاستدانوں کے سینے میں دل ہی نہیں ہے. اپوزیشن کے لوگ وہاں جاتے ہیں, حکومت ان کی طرف جاتی نہیں, ان کی باتیں نہیں سنتی. ابھی یہ صلح کرانے کے لیے پہنچ گیا ایک ترکی میں, فیلڈ مارشل ترکی میں, اور وزیر اعظم قطر میں. ادھر صلح کرانے پہنچ گئے, ادھر کشمیر میں آگ لگی ہوئی ہے, بلوچستان میں آگ لگی ہوئی ہے, کوئی فکر نہیں ان کو. اور بیچ جدھر تمہاری ڈیوٹی ہے, جدھر تمہیں تنخواہ ملتی ہے, جس کی وفاداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے, ادھر آگ لگی ہوئی ہے. اس لگی ہوئی آگ کو چھوڑ کر پرایوں کی چاکری کرنے پہنچ گئے. ایک قطر چلے گئے, ایک ترکی چلے گئے کہ جناب ہم جا کے دنیا کی آگ بجھائیں. اور دنیا بڑی سیاਣੀ ہے, وہ اپنی آگ خود بجھا لے گی. وہ کیلکولیٹ کر کے لڑتے ہیں, انہیں پتہ ہے کتنا منافع ہے, کتنا نقصان ہے, اور وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کتنی لڑائی لڑنی ہے. نہ امریکہ نے آپ کے کہنے پہ لڑائی سے رکنا ہے, نہ ایران نے آپ کے کہنے پہ لڑائی سے رکنا ہے. وہ اپنے اپنے مفاد کے لیے, جب انہیں چاہیے ہوتا ہے کہ لڑائی روکنی ہے تو آپ کو بیچ میں ڈال لیتے ہیں فیس سیونگ کے لیے, اور جب انہیں چاہیے ہوتا ہے لڑائی دوبارہ لڑنی ہے تو وہ آپ کا فون بھی نہیں اٹھاتے, آپ کی بات بھی نہیں سنتے. دنیا کی آپ کو فکر پڑی ہوئی ہے, دبلے ہوئے جا رہے ہیں آپ, کبھی اس ملک میں, کبھی اس ملک میں, کبھی اس ملک میں, کبھی اس ملک میں. جناب ہم ثالثی کروا رہے ہیں, ثالث کی حیثیت ہوتی ہے بھائی. آپ صرف سہولت کاری کروا رہے ہیں, فیس سیونگ دے رہے ہیں دونوں, اور کچھ نہیں کر رہے.
اور یہ ساری سچویشن جو کھڑی ہو گئی ہے پاکستان کے اندر، اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ یعنی ادھر سب کو میں ملنے کے لیے تیار ہوں، اس کو بھی ملیں گے، اس کو بھی ملیں گے، اس کو بھی ملیں گے، تمام فریقین سے بات چیت کریں گے، سوڈان کے اندر جناب ہم جا کے صلح کروائیں گے، لیکن بلوچستان میں جو ہمارے اپنے اہلکار شہید ہو گئے، اب فرض کریں نا اگر یہ اہلکار پاکستان تحریک انصاف کے کسی جلسے کی کوریج کرتے ہوئے، اس کو روکتے ہوئے یا کوئی ناکہ لگاتے ہوئے کسی راہ چلتی گاڑی کے نیچے آگے شہید ہو جاتے نا، تو آنکھوں سے انگارے نکل رہے ہوتے اور ایک کندھا ہوتا وزیر اعظم کا اور ایک کندھا ہوتا فیلڈ مارشل کا، یہ اس اہلکار کے جنازے کو کندھا دے رہے ہوتے اور کہتے کہ ہم پی ٹی آئی کو نیست و نابود کر دیں گے، لیکن کیونکہ دہشت گردوں نے مارا ہے۔ وہ دیکھیں نا اچک زئی صاحب کا سٹیٹمنٹ، اچک زئی صاحب نے جو بات کی ہے یہ پھینکنے والی بات نہیں ہے، اس کے اوپر سب کو غور کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی وزیرستان میں وسائل دریافت ہوئے، یعنی وہاں پہ معدنیات نکلیں، اور اس کے بعد وزیرستان کے لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا، اور اب زرعون کے علاقے میں لوگوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے۔ یہ بات جہاں پہ میں آپ کو تھوڑے دن پہلے بتا رہا تھا، آج اچک زئی نے وہی بات کر دی۔ یاد رکھیے گا یہ جو اٹیک ہو رہا ہے یہ پشتون بیلٹ میں ہو رہا ہے، یہ بلوچ بیلٹ نہیں ہے، اور پشتون بیلٹ میں اچک زئی کے بہت تعلقات بھی ہیں اور انفلوئنس بھی ہے، تو یہ اچھے سے جانتے ہیں کہ وہاں کیا نکلا اور کیا ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی وزیرستان میں جب وسائل دریافت ہوتے ہیں یا معدنیات نکلتی ہیں تو وہاں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، آپریشن شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہی کام زرغون میں کیا جا رہا ہے، بلوچستان میں کیا جا رہا ہے، اور اس زیادتی کے خلاف انہوں نے کہا جی ہم کھڑے ہوں گے، اگر میں کھڑا نہ ہوا تو پھر میں نہ پشتون ہوں گا اور نہ مسلمان ہوں گا۔ فضل الرحمان صاحب نے ایک نقطہ اٹھایا اور بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے جو انہوں نے اٹھایا، قصور والے جلسے میں یہ مس ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا جناب ہمارے ملک کی حالت یہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ پوری سرحد ہماری بند ہے، کوئی بات چیت، کوئی تجارت، کوئی چیز ہم ان کے ساتھ کر ہی نہیں پا رہے، وہ تو ہمارا پانی بھی روک رہے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ پوری سرحد بند ہے، مغربی سرحدیں بھی ہماری بند ہیں، مشرقی سرحدیں بھی ہماری بند ہیں، ایران کے ساتھ حالات ایسے ہیں کہ نہ وہ اچھے ہیں نہ برے ہیں، چین اپنا اعتماد پاکستان سے اٹھا چکا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی ایک چھوٹا سا کوریڈور ہے جو اگر تجارت کے لیے کھلتا ہے افغانستان کے ساتھ آپ کا، تو آپ نے ان کو بھی بند کر دیا، ہم نے ان کو دھوکے دیے ہیں، ہم نے ان کی سرمایہ کاری کا رستہ روکا ہے۔ اس وقت پاکستان محصور ہے، حکمرانوں کی پالیسیوں کے ہاتھوں محصور ہے، اور حکمران اس لیے مجبور ہیں کہ وہ بھی تو محصور ہیں، یعنی حکمران جو ہے ان کے اوپر کنٹرول جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہے۔ یہ تو صورتحال ہے بلوچستان کی، اور پاکستان خطے میں اکیلا ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ جا کے پوری دنیا سے جھپیاں ڈال رہے ہیں، لیکن یہاں خطے میں ہماری سچویشن کیا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ پورا بارڈر ہمارا آلموسٹ سیل ہے، وہاں سے صرف سمگلنگ ہوتی ہے، بلوچستان کے ساتھ پورا بارڈر بند ہے، چائنا جو ہے اس کے ساتھ تعلقات آپ کو آئیڈیا اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، انڈیا کے ساتھ آپ کا پھڈا ہے۔ دیکھیں افغانستان کو 6 ملکوں کے بارڈر لگتے ہیں، کسی ملک میں اتنی دہشت گردی نہیں ہے جتنی پاکستان میں ہے، تو بھئی ہمارے ملک میں کیوں ہے؟ یہ افغانیوں کا اتنا لمبا بارڈر لگتا ہے جا کے ایران کے ساتھ، اوپر باقی سارے ملک ہیں، کرغزستان کے ساتھ لگتا ہے، میرے خیال میں تاجکستان کے ساتھ لگتا ہے، اور بھی ممالک ہیں، چائنا، یہ سارے ممالک کے ساتھ اس کا بارڈر لگتا ہے۔ دہشت گردی صرف ہمارے ملک میں کیوں آتی ہے؟ باقی ملکوں میں یہ دہشت گردی کیوں نہیں جاتی؟ اس سوال کا جواب ہے کسی کے پاس؟ میرے پاس تو نہیں ہے۔ اگر آئندہ کوئی ڈی جی ایس پی آر صاحب بلائیں صحافیوں کو ملنے کے لیے تو ان سے یہ ضرور پوچھیں کہ جناب افغانستان میں 6 ملکوں کا بارڈر ہے، صرف پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں جی افغانستان کروا رہا ہے اور فتنۃ الخوارج الہندوستان، تو ہمارے پہ یہ کیوں ہو رہا ہے باقیوں پہ کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ سوال پوچھنا چاہیے۔ ایک اور چیز ناظرین، آزاد کشمیر میں آٹے کا بحران شدید ہوتا جا رہا ہے۔ اب کیونکہ بہت سارے ٹرک روکے ہوئے تھے پنجاب اور کشمیر کی سرحد کے اوپر، اور ان ٹرکوں کو گندم لے جا کر کشمیر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی، ادویات بھی روکی گئی، خوراک بھی روکی گئی۔ کشمیری اس پہ بہت احتجاج بھی کر رہے ہیں، ان کے لیے بڑا پرابلم کریٹ ہو گیا ہے، غذائی قلت کے شدید خدشات ہیں۔ تو اب کیا یہ ہے حکومت نے کہ کیونکہ ٹرکوں کو بار بار لوگ آ کر دیکھتے تھے، اس کی ویڈیو بناتے تھے اور بتاتے تھے کہ جناب یہ دیکھیں یہ ٹرک کھڑے ہیں، ان کو کشمیر میں داخل نہیں ہونے دے رہے، تو سرکار نے ان ٹرکوں کو واپس روانہ کر دیا۔ انہوں نے زبردستی کہا کہ ٹرک یہاں سے ہٹائیں اس شاہراہ سے اور ان کو واپس لے جائیں پیچھے۔ یہاں گندم کے ٹرک کھڑے ہوتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، جو لوگ کراسنگ کرتے ہیں وہ ویڈیوز بناتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ پاکستان آزاد کشمیر میں اس وقت خوراک نہیں جانے دے رہا، لہذا آپ یہ ٹرک یہاں سے ہٹا دیں۔ تو وہاں سے جناب ٹرکوں کو ہٹا دیا گیا، لیکن دوسرے مناظر جو میں نے دیکھے آزاد کشمیر میں، بڑے پیمانے پر لوگ نکلے ہیں احتجاج کرنے کے لیے، خواتین ہیں، بچیاں ہیں، بچے ہیں، اسکولوں کے یونیفارمز میں آ رہے ہیں، وہاں پہ آ کر بات کر رہے ہیں۔ تو آزاد کشمیر میں احتجاج کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پہ سرکار ناکام رہی ہے۔ تو کیا وہاں پہ یہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کروا سکتے ہیں؟ اول تو فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے کا ان کا ارادہ کوئی نہیں ہے، یہ دھاندلا کریں گے، لیکن کیا یہ الیکشن کروا بھی پائیں گے؟ میری ذاتی طور پہ رائے ہے کہ اگر پی ٹی آئی باہر نکل گئی ہے، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی الیکشن لڑ نہیں رہی، تو یہ آپس میں سیٹیں بانٹ لیں، ٹاس کر لیں، کس کی حکومت ہوگی کس کی نہیں ہوگی، آپس میں ہی کر لیں طے۔ یہ الیکشن والا ڈھونگ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، وہاں بندے مر جائیں گے، نقصان ہو جائے گا، پاکستانیوں کا پیسہ بھی بہت ضائع ہو جائے گا۔ لہٰذا
آپ آپس میں ٹاس واس کر کے یا آپس میں مل بیٹھ کے آپ لوگ فیصلے کر لیں کہ کس کو حکومت دینی ہے اور کس کو حکومت نہیں دینی. کیونکہ پاکستان جو ہے نا وہ اتنا خرچہ نہیں اٹھا سکتا. حالات دیکھیں نا پاکستان کے. ہمارے ملک میں یہ ابھی میں سن رہا تھا ہارون شریف صاحب کو, بڑے سینئر اینالسٹ ہیں اور یہ اکانومسٹ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ پاکستان میں جو نیٹ فارن انویسٹمنٹ ہے وہ نیگیٹو ہے. یعنی پاکستان میں جو پیسہ آیا اس ضمن میں وہ 1.6 ارب ڈالر تھا اور جو پاکستان سے نکل گیا وہ 2.5 ارب ڈالر تھا. تو آپ پلس مائنس کریں تو 1 ارب ڈالر کا تو آپ کو نقصان ہو گیا الٹا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ 19 ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان سے نکل کر چلی گئیں پچھلے 2 سال میں. پھر انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی کی صورتحال یہ ہے کہ 50 سال کا ہمارا سب سے بڑا ڈپ ہے. 50 سال میں اتنی کم نہیں ہوئی جتنی اب ہو گئی ہے. بجلی کے اوپر ہمارے اوپر سرکولر ڈیپ چڑھا ہوا تھا, قرضہ چڑھا ہوا تھا, ہم نے بجلی کی ادائیگیاں نہیں کی ہوئی تھیں. اب پتہ چلا گیس کے اوپر اور پیٹرول کے اوپر بھی چڑھا ہوا ہے. پتہ کتنا ہے؟ 3600 ارب روپے, 3600 ارب روپے. 1 ارب میں 100 کروڑ ہوتے ہیں, تو 3600 ارب روپے آپ کے اوپر سرکولر ڈیپ چڑھا ہوا ہے. کس کا؟ پیٹرولیم کا اور گیس کا. بجلی کا اس کے علاوہ وہ پچھلے سال کا جو ڈیٹا تھا اس کے مطابق 2500 ارب پچھلے سال والے ڈیٹا میں تھا. تو اتنے قرضے آپ کے اوپر صرف یہ انٹرنلی ان 3 چیزوں کے چڑھے ہوئے ہیں, گیس پہ, پیٹرول پہ اور بجلی پہ. اور آپ کی کمر ٹوٹ گئی ہے زیادہ بل دے دے کر, لیکن پھر بھی یہ قرضے پاکستان کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جو عاصم منیر رجیم ہے یہ مکمل طور پہ ناکام ہو چکا ہے, فیل ہو چکا ہے. اب ان کو یہ ملبہ کسی پہ ڈالنا ہے. یہ ملبہ بھی کسی پہ نہیں ڈال پا رہے. یہ دنیا میں جا کے ادھر ادھر جو کوششیں کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ پیسہ مل جائے, کوئی سرمایہ کاری لے کر پاکستان میں آ جائے, کوئی 2 4 10 ارب ڈالر پاکستان میں آ جائیں. جو پیسہ پاکستان میں آنا تھا وہ چائنا لا چکا ہے. جتنا پاکستان میں پیسہ پہلے آنا تھا وہ آ چکا ہے. اب اتنی دہشت گردی اور مارا ماری کے اندر جب روزانہ بین الاقوامی خبر یہ چلتی ہے کہ آج فلاں شہر پہ قبضہ ہو گیا, آج فلاں شہر پہ قبضہ ہو گیا, آج وہاں دھماکہ ہو گیا. وہ جیونی کا میں نے منظر دیکھا, انہوں نے لا کے ٹرک پورا مارا کمپاؤنڈ کے اندر, پورا کمپاؤنڈ تباہ کر دیا سیکورٹی فورسز کا. یہ مناظر پوری دنیا دیکھ رہی ہے. ٹی ٹی پی اور بلوچستان لبریشن آرمی BLA وہ باقاعدہ ویڈیوز جاری کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں جناب یہ دیکھیں ہم نے یہ پاکستان کی حالت کر دی ہے. اور اس سے بین الاقوامی سطح پہ امپیکٹ کیا جا رہا ہے؟ کوئی نہیں آتا یہاں سرمایہ کاری لے کر. کوئی پاگل ہی ہوگا جو سرمایہ کاری لے کر آئے گا. اور پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی بالکل نہیں ہے, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ عمران خان کو زبردستی ہم نے جیل میں بند کر کے رکھنا ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. اور جب کچھ بھی نہیں ہوتا نا آپ کے پاس, تو پھر آپ رنگ بازی کرتے ہیں. وہ رنگ بازی آپ دیکھیں نا کیپٹن صفدر نے کی ہے. وہ لوگوں نے وہاں پہ ویڈیو بنا کے ڈال دی سوشل میڈیا پہ. کیپٹن صفدر صاحب بھی کارنامے ہی کرتے رہتے ہیں. سب سے بڑا کارنامہ تو ان کا اپنی شادی والا کارنامہ ہی بہت بڑا ہے. کہ وہاں ڈیوٹی کر رہے تھے, ادھر شادی کر دی انہوں نے, لیکن وہ ان کی نجی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ کامیاب کرے انہیں اور انہیں ہنستا بستا خوشحال رکھے. لیکن کارنامہ جو انہوں نے کیا وہ دیکھیں آپ. کیپٹن صفدر آج کل اپنے علاقے کے اندر جو خیبر پختونخوا میں وہ گیس کے افتتاح کرتے پھر رہے ہیں. ایک جگہ جاتے ہیں گیس کا افتتاح, دوسری جگہ جاتے ہیں گیس کا افتتاح, تیسری جگہ جاتے ہیں گیس کا افتتاح. وہ مقامی کوئی نوجوان ہے, انہوں نے کہا جی گیس کا یہ افتتاح کرتا ہے, پیچھے پورے ایریا میں گیس نہیں آ رہی, یہ آگے جاتا ہے ایک جگہ پہ گیس کا افتتاح کر دیتا ہے. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ کیپٹن صاحب افتتاح کیسے کرتے پھر رہے ہیں گیس کا؟ رستے میں گیس نہیں ہے, پائپ لائن بچھی نہیں ہے, گیس کا افتتاح کیسے کر دیا؟ انہوں نے جناب LPG کا سلنڈر پکڑ لیا. انہوں نے کام کیا کیا ہوا, رنگ بازی چیک کریں آپ ان کی, نوسر بازیاں. یہی مریم نواز نے مجھے لگتا ہے یہیں سے نوسر بازیاں انہوں نے ایک دوسرے سے سیکھی ہیں. وہ LPG کا سلنڈر ہے وہ رکھا ہوا ہے گاڑی کے اندر, اس کو لے کر پھر رہے ہیں. جہاں دل کرتا ہے وہاں سلنڈر کھڑا کیا, اس کے ساتھ پائپ لگایا, گیس کا افتتاح کر دیا, رولا ڈال دیا, جناب گیس آنے لگی ہے, گیس کا افتتاح ہو گیا. گیس پتہ نہیں کب آئے گی. یہ ناظرین صورتحال اور حالات ہیں ان کے. رنگ بازی کے ساتھ یہ معاملات چلا رہے ہیں. پریکٹیکلی انہوں نے پاکستانیوں کے لیے کچھ نہیں کیا. ناظرین امریکہ اور ایران میں شدید جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں دوبارہ, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ امریکہ کو لگتا ہے کہ آبنائے ہرمز کو پہلے کی طرح کھلنا چاہیے, ایران کو لگتا ہے نہیں ان کا کنٹرول وہاں پہ رہنا چاہیے. یہاں سے لڑائی ٹریگر ہو جاتی ہے. جب سے جنگ بندی ہوئی ہے اس کے بعد سے لے کر اب تک اس وقت جو جھڑپیں ہوئی ہیں وہ شدید ترین ہیں. امریکہ نے جنگ بندی کے بعد سب سے بڑی بمباری ایران پہ اب کی ہے گزشتہ 2-3 دنوں میں. ایران نے جو جوابی کارروائی کی ہے, انہوں نے امریکی اڈوں کو قطر میں, کویت میں, بحرین میں, UAE میں اور اردن میں نشانہ بنایا, اور وہاں نقصان بھی ہوا ہے. اس کی تفصیلات امریکہ کل جاری کرے گا. ایک اور خبر ہے ناظرین, وہ بڑی دل دہلا دینے والی اور حیران کر دینے والی خبر ہے کہ ایران کے ایک سابق صدر کو امریکہ نے کیسے قابو کیا. نیو یارک ٹائم نے اس کے اوپر ایک رپورٹ لکھی ہے.